अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मोहिद्दीन नवाब के शररबार कलम से एक दिल गुदास तहरीर सुनते हैं जिसका उन्वान है आखिरी वादा। तो आइए इसकी दूसरी किस्त सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो लाइक भी कर दीजिए। शुक्रिया। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इतने में उस्मान वहाँ गया। अरे रे बाबा, इधर में धींगा मचती होता है ये बुढ़ा। चुप से इधर में आओ और मामले की बात करो, नहीं तो हम फौजी भाई को जाकर बोलेगा कि तुम अपने पास में दारू का बोतल रखता है। मामू और यूसुफ कीचड़ से निकलते निकलते चौंक पड़े और घबराकर उस्मान को देखने लगे। आओ आओ बाहर आओ, उस्मान ने कहा। मेरा सफदर भाई शरीफ आदमी है, तुम लोग भी शरीफ आदमी का माफिक बात करो। देखो हम बस कंडक्टर है, हमारा नज़र बहुत तेज है। हम जानता है कि कौन सा मुसाफिर अपने सामान में कब क्या छुपा के ले जाता है। हम सच्ची बोलता है, मस्करी नहीं करता। उधर तुम्हारी बास्केट के पास में भाई खड़ा हो गया है, तुम इधर में जाके अब बास्केट को हाथ नहीं लगा सकेगा। यूसुफ सड़क के किनारे आके गिर पड़ा, हाँफने लगा। मामू ने अपने चेहरे से कीचड़ साफ करते हुए कहा, ए कंडक्टर साहब, क्यों हमसे दुश्मनी कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मामले का बात करो, हम दुश्मनी नहीं करेगा। कैसा मामला? मामू ने पूछा। देखो, उस्मान ने कहा, मेरा सफदर भाई तुम्हारा छोकरी से अकेले में बात करना मांगता है। एकदम शरीफ आदमी के माफिक बात करेगा, तुम लोग मौका दो। ये नहीं हो सकता, यूसुफ ने गुस्से में कहा। फिर कराते हुए खड़े होने की कोशिश करने लगा। कैसे नहीं होगा? जरूर होगा, यूसुफ ने मामू का बाजू थाम कर कहा। आप इसकी बात में ना आए, अगर बोतल पकड़ी तो मैं थाने में दे दिलाकर मामला ठीक कर लूँगा। उस्मान ने हंसते हुए कहा, क्या उल्लू का माफिक बात करता है? इधर में थाने पुलिस नहीं है, फौज का कानून है, फौज का। फौजी भाई लोग कुछ नहीं सुनेगा, बोतल देखेगा और तुम्हारा पटरा कर देगा। यूसुफ को अपनी गलती का एहसास हो गया कि फौजी जवानों के सामने रिश्वत नहीं चलेगी, वो तो जुर्म का सबूत देखते हैं और ऐसी कड़ी सजाएं देते हैं कि वो सज़ा के तस्वुर से ही कांप गया। मामू भी खौफजदा होकर उस्मान को रहम तलब नज़रों से देखने लगे। बचने की एक सूरत थी कि मामू सफदर और हामी को तन्हाई में बातें करने का मौका दे दें, और ये मामू जैसे आदमी के लिए कोई शर्म की बात नहीं थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने हामी को अपनी बेगम के साथ इसीलिए दूर भेजा था कि यूसुफ इससे तन्हाई में बातें कर सके। अब यूसुफ ना सही, सफदर ही सही, इनके लिए क्या फ़र्क पड़ता? बल्कि लोगों के सामने इज्जत रह जाती, वो शराबी की हैसियत से पकड़े ना जाते। उन्होंने सर झुकाकर यूसुफ से कहा, झगड़ा बढ़ाने से क्या फ़ायदा, इसकी बात मान लेनी चाहिए। मगर के बाद यूसुफ कुछ न कह सका। इसे फिर ख्याल आ गया कि पुल पर फौजी जवान मौजूद हैं, यहाँ उसका कोई हथकंडा नहीं चलेगा। वो गुस्सा और बेबसी से झुंझुलाने लगा। उस्मान ने हाथ नचाकर कहा, चलो चलो, हम लोग उधर आगे में जाके बैठेगा। मेरा सफदर भाई शरीफ आदमी है, तुम्हारी लड़की को भगा के नहीं ले जाएगा, चलो। मामू सर झुकाकर आगे बढ़ गए। यूसुफ ने हसरत से हामी की तरफ देखा और बेगुस्से से सफदर को देखा। वो देख सकता था मगर इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। मोमानी ने आगे बढ़कर इससे कहा, चलो, गलती तुम लोगों की है, मैंने कई बार मना किया है कि घर से बाहर शराब ना पिया करो, अब इसकी सज़ा तो भुगतना ही पड़ेगी। यूसुफ मोमानी के साथ आहिस्ता आहिस्ता बेदिली से कदम उठाता हुआ जाने लगा। उस्मान ने कहा, सफदर भा, जितनी देरी तुम बात कर सकता है करो, इधर में बस आगे नहीं बढ़ेगा और इधर में हम ये बुढ़ा बुढ़ी और ये जवान आदमी का चक्का जाम करके रखेगा, तुम फिक्र मत करो। ये कहकर वो भी इनके पीछे चला गया। सफदर और हामी तन्हा रह गए। तो अजनबी, तो शनासा, एक छोटे से सफ़र में एक छोटी सी मुलाकात के लिए एक दूसरे के करीब आ गए। सफदर और हामी तन्हा रह गए।
حامد سر جھکائے اپنے دھڑکتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کے خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ ایک مرد کے قریب آ کر وہ زندگی میں پہلی بار کسی قسم کا خوف محسوس نہیں کر رہی تھی، بلکہ ایک قوت، ایک اعتماد اور ایک مضبوط سہارے کا یقین کر رہی تھی۔ حامی، صفدر نے بڑی نرمی سے کہا، پتہ نہیں یہ ملاقات کتنی مختصر ہوگی، ہمیں یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تم نے مجھ سے مدد مانگی ہے، میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گا۔ تم مجھے بتاؤ کہ تم کہاں جا رہی ہو، تمہارے ساتھ ان لوگوں کا کیا رشتہ ہے، اور تم اپنے آپ کو اتنی مجبور اور بے بس کیوں سمجھ رہی ہو؟ حامی نے ایک گہری سانس لی، پھر وہ ہولے ہولے کہنے لگی۔ اس کی آواز میں ترنم بھی تھا، مٹھاس بھی تھی اور آنسوؤں کی نمی بھی۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں اور تقریباً 10 برس سے ماموں کے ہاں زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ماموں کے ہاں رہنا کبھی گوارا نہ کرتی، کیونکہ اس گھر کا ماحول بڑا ہی گھناؤنا تھا۔ وہاں اکثر گھنگروؤں کی آوازیں گونجتی رہتی تھیں۔ مومانی ایک اسٹیج کی رقاصہ تھیں، اسی لیے ڈانس کی ریہرسل کے لیے گھر کو بھی اسٹیج بنا کر رکھ دیتی تھیں۔ ماموں کے دوست جوا کھیلنے کے لیے آتے تھے، وہاں وہ شراب بھی پیتے تھے، مومانی کی ریہرسل بھی دیکھتے تھے اور ساری رات واہ واہ کرتے گزار دیتے تھے۔ وہاں میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ میں نے ایک اچھے ماحول میں پرورش پائی تھی۔ میری والدہ، جو کہ ماموں کی سگی بہن تھیں، وہ بھی ماموں سے محض اس لیے نفرت کرتی تھیں کہ وہ مومانی سے شادی کر کے غلط راستوں پر چلنے لگے تھے۔ والدہ کا انتقال ہوا تو ابا جان نے ماموں کا اپنے ہاں آنا جانا بند کرا دیا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ شراب کے نشے میں ہمارے ہاں آیا کرتے تھے۔ ابا جان بیچارے کیا جانتے تھے کہ ان کی آنکھ بند ہوتے ہی یہی ماموں جان مجھے اپنے گندے ماحول میں رہنے پر مجبور کر دیں گے۔ تقدیر کا لکھا پورا ہو کر رہتا ہے۔ جب میں 11 برس کی ہوئی تو ابا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میری پھپھی اور چچا وغیرہ بڑے ہی خود غرض اور مطلب پرست ظاہر ہوئے۔ ابا جان کے بعد کسی نے میرا بوجھ اٹھانا گوارا نہ کیا۔ اگر میرے والد رئیس اعظم ہوتے اور میرے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر مرتے تو سبھی مجھے ہاتھوں ہاتھ لیتے، لیکن میرے غریب والدین کے پاس شرافت کے سوا اور کوئی پونجی نہیں تھی، اس لیے مجھے کھوٹا سکہ سمجھ کر ہر ایک نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ ایسے وقت ماموں جان آئے اور میرے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر کر اپنے ساتھ لے گئے۔ میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے وقت بھی ان کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، لیکن اس وقت شرابی ماموں جان میرے لیے دوسرے رشتہ داروں سے بہتر تھے۔ وہ بے مربت نہیں تھے، خود غرض نہیں تھے۔ انہوں نے میری یتیمی کا خیال کیا تھا اور میرے سرپرست بن کر مجھے اپنے ہاں پناہ دی تھی۔ میرے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ محبت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں ایک عرصے تک ان کی عزت کرتی رہی، شراب نوشی کو ان کی کمزوری سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی اور اس گھر کے بگڑے ہوئے ماحول کو کسی نہ کسی طرح برداشت کرتی رہی۔ لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ اس حقیقت کا علم ہوتا گیا کہ انہوں نے مومانی کے مشورے پر مجھے اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ دراصل مومانی کو اندر ہی اندر اپنے بڑھاپے کا احساس ستا رہا تھا۔ طوائف کی جائیداد اس کی جوان بیٹی ہوتی ہے جو بڑھاپے میں اسے سہارا دیتی ہے۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے ماموں جان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ مجھے پناہ دیں تاکہ کچھ عرصے بعد میں جوان ہو کر ان کا سہارا بن جاؤں۔ یہ حقیقت رفتہ رفتہ مجھ پر واضح ہوئی جب مومانی نے ریہرسل کے وقت مجھے اپنے سامنے بٹھانا شروع کیا۔ جب انہوں نے طبلے کی تھاپ پر تا تھئی کا درس مجھے دینا چاہا اور جب میں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو غصے میں دل کی بات زبان پر آ گئی۔ نکمی حرام خور، کیا اسی دن کے لیے تجھے پال رہے ہیں؟ ناچے گی نہیں تو پیٹ کیسے پلے گا؟ تیرا ماموں کام چور ہے، بیٹھ کر کھانے کا عادی ہو گیا ہے، اس کے لیے شراب کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ چل اٹھ، جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی کرتی جا، تا تھئی۔ لیکن میں نے ناچنے کے لیے قدم نہیں اٹھائے۔ مومانی نے مجھے گالیاں دیں، ماموں نے مجھے خوب پیٹا، مجھے سارا دن بھوکا رکھا گیا، لیکن میں اپنی ضد پر قائم رہی۔ آخر وہ ظلم کرتے کرتے تھک گئے اور وقتی طور پر خاموش ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، میں جوان ہوتی گئی اور مومانی پر بڑھاپا طاری ہوتا گیا۔ وہ اکثر مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کرتی تھیں
جیسے مالی اپنے لگائے ہوئے درخت کے پھلوں کو دیکھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ پھل ابھی پوری طرح پکے بھی ہیں یا نہیں۔ میں ان کی نگاہوں کا مفہوم نہیں سمجھتی تھی، اس لیے میں ان کے ناپاک ارادوں کو بھانپ نہیں سکی۔ اور پھر ایک دن مجھے بتایا گیا کہ میری شادی کی بات طے ہو چکی ہے۔ اس دن ماموں جان 1000 روپے لے کر آئے تھے اور بڑی خوشی سے اعلان کر رہے تھے کہ آج رات شوکت سے میرا نکاح ہو جائے گا۔ اس وقت اچانک شادی کا پروگرام سن کر میں پریشان ہو گئی۔ شوکت وہی تھا جو ماموں جان کے دوستوں کے ساتھ اکثر جوا کھیلنے کے لیے ہمارے ہاں آیا جایا کرتا تھا، اور جب بھی یہاں آتا تھا تو میٹھی میٹھی نظروں سے مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ یوں تو سبھی دیکھتے تھے اور دیکھتے نہیں بلکہ گھورتے تھے۔ میں ان کی حوث بھری نگاہوں سے بچنا چاہتی تھی، ان کے سامنے جانے سے کتراتی تھی، لیکن ماموں اور ممانی کسی نہ کسی کام کے بہانے مجھے وہاں بلا لیا کرتی تھیں۔ شوکت ان تمام لوگوں سے بہتر تھا کہ اس کے دیکھنے کے انداز میں سستا پن نہیں تھا۔ وہ عجیب حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ خود کو منسوب ہوتے دیکھ کر میرے بھی سوچنے کے انداز میں فرق آ گیا۔ میں نے سوچا کسی نہ کسی سے ایک دن منسوب ہونا ہی ہے۔ اس نسبت کا فیصلہ ماموں ہی کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے شوکت کا انتخاب کیا ہے تو یہ ٹھیک ہی ہے، میں کم از کم اس نفرت انگیز ماحول سے باہر چلی جاؤں گی۔ سچ پوچھو تو میں اس گھر سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ شرابیوں جواریوں کی غلط نظروں سے بچنے کا یہی ایک راستہ تھا کہ میں اپنی عزت کی سلامتی کے لیے چپکے سے کہیں بھاگ جاؤں۔ پھر شادی کے اس فیصلے نے میرا ارادہ بدل دیا۔ میں نے سوچا کہ بھاگنے سے بہتر ہے کہ میں شوکت کی دلہن بن کر یہاں سے جاؤں۔ شادی بڑے عجیب انداز میں ہوئی۔ نہ ڈھولک بجا، نہ گیت گائے گئے، نہ شہنائی گونجی، نہ دھوم دھام سے بارات آئی۔ مجھے بنا سنوار کر اور گھونگھٹ نکال کر اس طرح بٹھا دیا گیا کہ میں ایک شرمیلی دلہن کی طرح سر اٹھا کر کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں تو اس قاضی کو بھی نہ دیکھ سکی تھی جو مجھ سے نکاح قبول کرا گیا تھا۔ ایسے میں تو کسی بھی دلہن نے آج تک گھونگھٹ سے سر نکال کر قاضی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے متعلق میں نے اس لیے بھی کچھ نہیں سوچا کہ مجھے اس گھر سے نکلنے کے لیے ایک سہارا مل رہا ہے۔ پھر ممانی نے بتایا کہ ابھی کچھ روز تک میری رخصتی ہوگی، دولہا آج رات اسی کمرے میں گزارے گا۔ یہ بات مجھے عجیب سی لگی، مگر بات کتنی ہی عجیب کیوں نہ ہو، مجھے ایک بات کا اطمینان تھا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور کوئی مجھے گناہ گار نہیں بنا سکتا۔ میں دلہن بنی گھونگھٹ نکالے بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کسی کی آہٹ سنائی دی، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور اس کے چند لمحوں بعد میں نے شوکت کی آواز پہچان لی۔ حمیدہ، اس نے قریب آ کر سرگوشی میں کہا۔ لوگ تمہیں حمیدہ نہیں اور پیار سے حامی کہتے ہیں، لیکن میں حامی کہنے سے پہلے تمہارے پیار کا حق مانگنا چاہتا ہوں۔ تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں کتنی مدت سے چاہتا ہوں۔ تم سے خاموش محبت کرتے ہوئے کئی سال بیت گئے ہیں۔ جب پہلی بار میرا ایک دوست جوا کھیلنے کے لیے مجھے یہاں کھینچ کر لایا تو میرا ارادہ یہی تھا کہ دوست کے اصرار پر صرف آج کھیلوں گا اور کبھی یہاں نہیں آؤں گا، مگر یہاں تمہیں دیکھ کر میں دیوانہ ہو گیا۔ یہاں میں نے تاش کی بازی جیتی مگر دل ہار کر چلا گیا۔ پھر میں تمہاری خاطر یہاں ہر روز آنے لگا۔ رفتہ رفتہ تمہاری حیا بار آنکھیں، جھکی ہوئی پلکوں اور شرمیلی اداؤں سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ تم اس گھناؤنے ماحول سے بالکل برعکس ہو اور کسی وجہ سے یہاں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی ہو۔ میں بھی کوئی برا آدمی نہیں ہوں، یہ تم نے دیکھا ہی ہے کہ میں کبھی شراب نہیں پیتا۔ ایک من چلے دوست کے اصرار پر ایک بار جوا کھیلا تو تمہیں بار بار دیکھنے کے شوق میں کھیلتا ہی چلا گیا۔ تمہارے ماموں مجھ سے اس لیے خوش ہیں کہ ایک دولت مند آدمی ہوں میں اور یہاں بڑی بڑی رقمیں ہار کر چلا جاتا ہوں۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں اب تک کتنی رقم ہار چکا ہوں۔ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں جیتنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر ایک دن میں نے تمہارے ماموں سے تمہارا رشتہ مانگا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ جانتی ہو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، ہاں تمہیں داشتہ بنا کر رکھ سکتا ہوں۔ میں چونک پڑی۔ میں نے شوکت کی طرف دیکھنے کے لیے سر اٹھایا۔
مگر میری آنکھوں کے سامنے گھونگھٹ کی دیوار تھی۔ شوکت نے کہا، حمیدہ گھونگھٹ اٹھا لو تو بہتر ہے۔ میرے دل میں خدا کا خوف ہے، جب تک مذہبی اور قانونی طور پر ہمارا نکاح نہیں ہوگا میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے گھبرا کر اپنا گھونگھٹ اٹھا لیا۔ میں دلہن نہیں تھی بلکہ دلہن کے لباس میں تھی۔ میرا کوئی خامد نہیں تھا، مگر بند کمرے میں ایک مرد تنہائی میں چلا آیا تھا۔ میں نے سہم کر اسے دیکھا اور پلنگ کے دوسرے کنارے پر چلی گئی۔ پھر میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہمارا نکاح نہیں ہوا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، تمہاری مومانی اور ماموں تمہیں آمدنی کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں۔ مجھ سے پہلے وہ یوسف نامی ایک بدماش تھے، تمہارا سودا کرنے والے تھے۔ انہوں نے مجھ سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں 3,000 روپے ماہوار پر تمہیں داشتہ بنا کر رکھ لوں، پھر جب جی چاہے تمہیں چھوڑ دوں۔ میرے بعد وہ کسی دوسرے سے سودا کر لیں گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خدا گواہ ہے کہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، تمہیں داشتہ نہیں بلکہ اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اگر میں تمہارے ماموں کی بات سے انکار کرتا تو وہ یوسف سے سودا کر لیتے۔ تم پر اتنا سخت پہرا ہے کہ میں تم سے تنہائی میں مل کر یہ ساری باتیں بتا نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کی بات مان لوں تاکہ اس طرح تم سے تنہائی میں ملنا نصیب ہو جائے۔ اس وقت میں ان کی نظروں میں تمہارا خریدار بن کر تمہارے پاس اب آیا ہوں، لیکن تم میری نیک نیت کا اندازہ کر چکی ہو۔ میں محبت کر سکتا ہوں، گناہ نہیں کر سکتا۔ میں ایک ٹوکی سے دیکھے جا رہی تھی۔ اپنی بے بسی اور ذلت کے احساس سے مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپا کر رونے لگی۔ حمیدہ، اس نے مجھے سمجھایا، یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ اپنے حالات پر غور کرو کہ کس طرح تمہاری عزت خطرے میں ہے اور کس طرح تم اپنی شرافت کو برقرار رکھ سکتی ہو۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا، اگر تم مجھ پر اعتماد کرو تو میں تمہیں اس گندے ماحول سے نکال کر لے جاؤں گا۔ مجھے پہلے سے ہی اس پر اعتماد تھا اور اب اس کی باتیں سن کر میرے دل میں اس کے لیے عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ چاہتا تو مجھے دھوکے میں رکھ کر اور مجھے داشتہ بنا کر میری زندگی برباد کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ میں بے اختیار پلنگ سے اتر کر اس کے قریب آئی اور اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ خدا کے لیے میری عزت بچائیے، یہاں سے کہیں دور لے جائیے، میں ایک کنیز بن کر آپ کی خدمت کرتی رہوں گی۔ اس نے مجھے قدموں سے اٹھایا اور میرے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگا، تو میری کنیز نہیں ہو، میری محبت ہو، میری عزت ہو۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ آپ نے مجھے ایک بہت بڑے دھوکے سے بچا لیا ہے۔ یہ احسان نہیں ہے حمیدہ، میں نے سر جھکا کر کہا۔ حمیدہ نہیں، حامی کہیے۔ حامی، آج تمہاری محبت پا کر میں کتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں، یہ بیان نہیں کر سکتا۔ میں یہاں سے تمہیں ضرور لے جاؤں گا، مگر 1-2 روز تک تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں جھگڑا بڑھ جائے اور کیس عدالت تک پہنچ جائے۔ تم وعدہ کرو گے عدالت میں میرا ساتھ دو گی؟ میں نے مستحکم لہجے میں کہا، صرف عدالت میں ہی نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دوں گی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ شوکت نے میرے بازوؤں کو تھام کر کہا، تم میری زندگی کی پہلی محبت ہو اور میں اپنی زندگی میں اپنی محبت کا پہلا وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ آپ بھی میری زندگی میں پہلے شخص ہیں جو فرشتہ بن کر میرے سامنے آئے ہیں۔ میں نے آج تک کسی سے اس قسم کا وعدہ نہیں کیا، آج پہلا وعدہ کرتی ہوں کہ ایک شریف زادی کی طرح ہمیشہ آپ سے وفا کروں گی اور ہمیشہ آپ کی عظمت کا اعتراف کرتی رہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فرط محبت سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ دوسری صبح شوکت میرے کمرے سے چلے گئے۔ ماموں اور مومانی خوش نظر آ رہے تھے کہ ان کا ناپاک منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے اور وہ میری زندگی برباد کر چکے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ایک کمرے میں رات گزارنے کے بعد ہم پاک باز نہیں رہے ہیں، لیکن کوئی یقین کرے یا نہ کرے،
خدا ہماری پاکیزگی کو جانتا ہے۔ ویسے ہم یہ ظاہر کرانا چاہتے تھے کہ وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ شوکت نے یہی کہا تھا کہ انہیں خوش فہمی میں مبتلا رکھنا چاہیے تاکہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمیں آزادی سے ملنے کا موقع دیں۔ پروگرام کے مطابق میں کسی دن شوکت کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاتی اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آتی۔ ہم اپنی سوچی ہوئی تدبیر سے خوش اور مطمئن تھے اور ماموں اور مومانی جان اپنی کامیابی پر مسکرا رہے تھے، لیکن کچھ دیر بعد مومانی کے چہرے سے رونق اڑ گئی اور وہ سنجیدہ سی نظر آنے لگی۔ میں ان کے بدلے ہوئے تیور کو سمجھ نہ سکی۔ یہ تو مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ وہ کیسی مکار اور خرافہ ہیں۔ شوکت کے جانے کے بعد انہوں نے میرے کمرے میں آ کر سب سے پہلے مجھے دیکھا۔ میں چونکی تو کنواری دلہن نظر آ رہی تھی، نہ تو میری آنکھوں میں سہاگ رات کا خمار تھا اور نہ میری زلفیں بکھری تھیں، نہ کاجل پھیلا تھا اور نہ ہی کپڑے شکن آلود تھے۔ مومانی جیسی تجربہ کار عورت کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ انہوں نے کسی سازش کے خطرے کو محسوس کر لیا۔ وہ بظاہر خاموش رہیں۔ شام کو شوکت آئے تو انہوں نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا، خوب ہنس ہنس کر ان سے باتیں کیں اور انہیں میرے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر بعد مومانی دودھ سے بھرا گلاس لے کر کمرے میں آئیں اور بڑے ہی شکایت بھرے انداز میں شوکت سے کہنے لگی، کل رات تم نے دودھ کیوں نہیں پیا تھا؟ بس یوں ہی، شوکت نے کہا، مجھے دودھ پینے کی عادت نہیں ہے۔ عادت ہو یا نہ ہو، سہاگ رات کو دودھ نہ پینے کا مطلب یہ ہے کہ دولہا دلہن میں محبت نہیں ہے۔ محبت؟ کیوں نہیں ہے محبت؟ شوکت نے جواب دیا، ہم ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے ہیں۔ مومانی نے مجھ سے پوچھا، کیوں حامی، یہ سچ ہے؟ میں نے سر جھکا کر جواب دیا، جی ہاں۔ مومانی نے تشتری پر رکھے ہوئے دودھ کے گلاس کو میری طرف بڑھا کر کہا، تو پھر لو، یہ دودھ اپنے ہاتھوں سے شوکت کو پلاؤ۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم دونوں میں کتنی محبت ہے۔ میں ہچکچانے لگی، بھلا یہ بھی کوئی بات تھی؟ میں مومانی کے سامنے دودھ کا گلاس ان کو کیسے پلاتی؟ آخر شرم و حیا بھی تو کوئی چیز ہے۔ مومانی نے کہا، شادی بیاہ میں بہت سی رسمیں ہوتی ہیں، ان میں ایک رسم یہ بھی ہے کہ دولہا اور دلہن ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاتے ہیں، لہٰذا تمہیں شرمانا نہیں چاہیے۔ میں نے جھجکتے ہوئے شوکت کو دیکھا۔ وہ بھی پریشان تھے کہ خواہ کی رسم ادا کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے۔ مومانی نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں ابھی تک میاں بیوی نہیں بن سکے ہو۔ میں اس بات پر گھبرا گئی۔ شوکت نے کہا، آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں؟ ہم بھلا میاں بیوی کیوں نہیں ہیں؟ اگر ہو تو پھر دونوں اجنبیوں کی طرح جھجک کیوں رہے ہو؟ شوکت نے ایک گہری سانس لے کر مجھ سے کہا، حامی، چلو مومانی کی تسلی کر دو، جب ہم میاں بیوی ہیں تو پھر جھجک کیسی؟ میں نے خاموشی سے دودھ کا گلاس اٹھا لیا اور شوکت کے ہونٹوں تک لا کر انہیں پلانے لگی۔ مومانی نے مسکرا کر کہا، یہ ہوئی نا بات، اتنی سی بات کے لیے شرما رہی تھی۔ شوکت نے دودھ پی لیا۔ میں نے گلاس مومانی کی طرف بڑھا دیا۔ مومانی نے گلاس کو ہاتھ سے پکڑنے کے بجائے تشتری آگے بڑھا دی۔ اس وقت میں اس کی سازش کو سمجھ نہیں سکی تھی، اس لیے میں نے گلاس کو تشتری پر رکھ دیا۔ مومانی نے اسے دور میز کے ایک گوشے میں لے جا کر رکھ دیا۔ پھر انہوں نے کہا، میں تمہارے ماموں کے ساتھ بازار جا رہی ہوں، آدھے گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی، تم گھر کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئیں۔ 15 منٹ کے بعد جب وہ ماموں کے ساتھ باہر چلی گئیں تو میں نے باہر کے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ شوکت کے پاس چلی آئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے کہا، حامی، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ میں نے ان کی بدلتی ہوئی حالت پر توجہ نہیں دی۔ میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ گھر بالکل خالی ہے، مجھ پر پہرا بٹھانے والے آدھے گھنٹے کے لیے جا چکے ہیں، لہٰذا یہاں سے فرار ہونے کا بہترین موقع ہے۔ میں ان سے اپنے دل کی بات کہنے لگی، ہمیں اس وقت یہاں سے نکل جانا چاہیے، اس سے اچھا موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہاں، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، انہوں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا اور پھر بڑی آہستگی سے پلنگ پر لیٹ گئے۔ آپ تو لیٹ گئے؟ میں نے قریب آ کر کہا، کیا چلیں گے نہیں؟ اور تو مجھے احساس ہوا کہ وہ بولنے میں تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ وہ بدقت تمام کہہ رہے تھے، دودھ میں کچھ، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ میں گھبرا گئی، ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگی،
کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکے، ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ پھر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ وہ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کہہ چکے تھے اور میں خواہ سوالات کیے جا رہی تھی۔ میں دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر آئی، اس کے آگے صحن تھا۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی باہری دروازے تک آئی اور پھر اسے کھول کر باہر نکلنا چاہتی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ دروازے پر یوسف اپنے ایک جواری دوست کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے شوخی سے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ وہ میں نے ہانپتے ہوئے کہا، شوکت صاحب کو کچھ ہو گیا ہے۔ کچھ ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے جواب دیا۔ وہ بات نہیں کر سکتے، پلنگ پر آنکھیں بند کیے پڑے ہیں۔ خدا کے لیے کسی ڈاکٹر صاحب کو بلا دیجیے۔ یوسف نے آگے بڑھ کر اندر آتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، چلو ہم اسے دیکھتے ہیں۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو ڈاکٹر کو بلانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اسے اسپتال لے جائیں۔ یوسف اپنے ساتھی کے ساتھ چلتا ہوا میرے کمرے میں آیا اور شوکت کی نبض دیکھنے لگا۔ پھر اس نے گھبرا کر کہا، یہ تو دم توڑ رہا ہے۔ نہیں، میں نے چیخ کر حیرت سے کہا، خدا کے لیے انہیں جلدی سے اسپتال لے چلیے۔ پاگل ہوئی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں کہا، اسے اسپتال لے جا کر قتل کے مقدمے میں پھنسنا چاہتی ہو؟ میں سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ یوسف نے ہمدردی جتائی، میں نہیں چاہتا کہ تم جیل جاؤ، مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اسے زہر دیا ہے؟ نہیں، میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، میں نے تو بس اسے گلاس سے دودھ پلایا تھا، اسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی۔ یوسف کے ساتھی نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دودھ میں زہر پلایا تھا؟ جھوٹ ہے، میں نے چیخ کر کہا۔ شوکت میرے محسن ہے، میں انہیں زہر نہیں دے سکتی، یہ دودھ تو مومانی جان نے مجھے لا کر دیا تھا۔ کیا بات ہے؟ ماموں کی آواز آئی۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، ماموں مومانی کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ یوسف نے انہیں دیکھ کر کہا، شوکت مر چکا ہے۔ نہیں، میں چیختی ہوئی شوکت کی طرف لپکی، لیکن یوسف اور اس کے ساتھی نے مجھے پکڑ لیا۔ یوسف نے میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس طرح چیخ کر محلے والوں کو یہ نہ جتاؤ کہ یہاں کوئی حادثہ ہو چکا ہے۔ مومانی گھبرائی ہوئی سی کمرے میں آ کر پوچھنے لگی، ابھی تو شوکت بالکل ٹھیک تھا، یہ مر کیسے گیا؟ یوسف نے جواب دیا، حامی کہتی ہے کہ تم نے اسے دودھ لا کر دیا تھا اور اس دودھ میں یقیناً زہر ملا ہوا ہے۔ مومانی نے بگڑ کر کہا، اے لڑکی، کیوں الزام دے رہی ہے؟ دودھ تو نے اپنے ہاتھوں سے اسے پلایا تھا۔ یوسف نے گلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گلاس پر حامی کی انگلیوں کے نشانات ہیں؟ مگر میں نے زہر نہیں دیا ہے۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یوسف نے کہا، میں جانتا ہوں کہ زہر نہ تو آنٹی نے دیا ہے اور نہ ہی تم نے دیا ہے۔ تم دونوں کو بھلا شوکت سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ یہ کسی تیسرے شخص کی سازش ہے۔ مگر حامی، تم بچی نہیں ہو، اتنا تو جانتی ہو کہ پولیس پوری طرح تحقیقات کرے گی اور گلاس پر تمہاری انگلیوں کے نشانات دیکھ کر تم پر ہی قتل کا الزام عائد کرے گی۔ ماموں نے کہا، میرا مشورہ ہے کہ ہم حامی کو بچانے کے لیے گلاس سے اس کی انگلیوں کے نشانات مٹا دیں۔ نہیں، مومانی دوڑتی ہوئی گلاس کے پاس چلی گئی، اگر یہ نشانات مٹ گئے تو حامی مجھ پر الزام رکھے گی۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہی تھی میں بیان نہیں کر سکتی۔ ایک طرف شوکت کی لاش پڑی ہوئی تھی، وہ میرا محسن تھا، لیکن میں اکیلی لڑکی اسے اسپتال تک نہ پہنچا سکی۔ اگر ان لوگوں میں سے کوئی بھی میرا ساتھ دیتا تو شوکت بچ بھی سکتا تھا، لیکن یوسف نے وقت ضائع کر دیا تھا۔ اب مومانی مجھے قاتلہ ثابت کرنے کے لیے گلاس پر سے میری انگلیوں کے نشانات مٹانا نہیں چاہتی تھیں۔ پھر ہمارے درمیان اس مسئلے پر بحث ہونے لگی۔ سب نے مومانی کو سمجھایا کہ اس گلاس کو ضائع کر دیا جائے، لیکن وہ راضی نہ ہوئی۔ آخر وہ کہنے لگی، حالات ایسے ہیں کہ اگر حامی پر الزام نہ لگا تو مجھ پر لگے گا، اور میں ایسی نادان نہیں ہوں کہ تم لوگوں کے کہنے پر یہ گلاس ضائع کر دوں۔ ہاں، اگر حامی یہ لکھ کر دے دے کہ شوکت کے مرنے سے پہلے
اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے دودھ پلایا تھا اور وہ دودھ زہریلا تھا، تو میں اس گلاس کو اسی وقت توڑ دوں گی۔ میں ایسی غلط باتیں نہیں لکھ سکتی، میں نے کہا۔ تو میں بھی اپنے ساتھ جھوٹا الزام نہیں لے سکتی، مومانی نے جواب دیا۔ ہمارے درمیان پھر بحث ہونے لگی۔ پھر سب کے سب مجھے سمجھانے لگے کہ میں مومانی کی تسلی کے لیے ان کی بات مان لوں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ تحریر پولیس کو نہیں دکھائی جائے گی، وہ تحریر مومانی کو بھی نہیں دی جائے گی، بلکہ ماموں اسے اپنے پاس رکھیں گے۔ میرے لیے ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اپنی تحریر نہ دیتی تو وہ گلاس ایک ٹھوس ثبوت کی طرح مجھے مجرمہ ظاہر کر دیتا۔ سب نے مل کر مجھے مجبور کر دیا۔ میرے سامنے کاغذ و قلم رکھا گیا۔ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق وہ مختصر سی تحریر لکھ دی، پھر اس پر میرے انگوٹھے کا نشان ثبت ہو گیا۔ اسی رات ہم نے وہ مکان چھوڑ دیا اور دوسرے محلے کے ایک مکان میں چلے آئے۔ میں آخری بار شوکت کو دیکھ نہ سکی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کسی نے مجھے اس کے قریب جانے کا موقع نہ دیا۔ سب کے سب گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں محلے والوں کو شوکت کی موت کا علم نہ ہو جائے۔ یوسف ماموں اور مومانی کو تسلیاں دے رہا تھا کہ یہ بات آگے نہیں بڑھے گی، وہ لاش کو کہیں لے جا کر دفن کر دے گا۔ نہ محلے والوں کو اس کا علم ہوگا اور نہ ہی شوکت کے عزیز و اقارب ہم پر شبہ کر سکیں گے، کیونکہ شوکت یہاں اپنے گھر والوں کی لا علمی میں آیا کرتا تھا۔ اس کے گم ہو جانے پر پولیس اسے ہر جگہ تلاش کر سکتی تھی، لیکن تحقیقات کے لیے ہم تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شوکت جیسا دولت مند آدمی ماموں جیسے معمولی آدمی کے ہاں آتا جاتا ہے۔ یوسف کے ساتھی نے راتوں رات ایک نیا مکان تلاش کیا اور ہمیں وہاں لے گیا۔ میں نہیں جانتی کہ شوکت کی لاش کا کیا بنا، مگر جب نئے مکان میں مجھے تنہائی نصیب ہوئی اور جب ایک نہ کردہ جرم کا خوف آہستہ آہستہ زائل ہونے لگا، تو میں بے اختیار شوکت کو یاد کر کے رونے اور تڑپنے لگی۔ وہی تو ایک میرا ہمدرد و محسن تھا۔ موت کب آتی ہے اور کس بہانے آتی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا اور کوئی اس کا راستہ روک نہیں سکتا، لیکن رونا مجھے اس بات پر آ رہا تھا کہ اس بیچارے نے میرے ہی ہاتھوں سے زہر پیا تھا۔ ہائے، مومانی نے مجھے کس طرح احمق بنا دیا۔ دودھ کا گلاس اس کے منہ سے لگاتے وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو شخص میرے لیے خوشگوار زندگی کا راستہ ہموار کر رہا ہے، میں اسے موت کے راستے پر لے جا رہی ہوں۔ میں جتنا اس بات کو سوچ رہی تھی، اتنا ہی اپنے آپ کو مجرم سمجھتی جا رہی تھی۔ پھر اس جرم کے احساس کی شدت سے مجھے بخار آنے لگا۔ ہر وقت میرے بدن میں حرارت رہنے لگی۔ کبھی اتنے زور کا بخار چڑھ جاتا کہ میں حسیانی کیفیت میں چیخنے چلانے لگتی، کبھی نیند سے چونک کر اٹھ بیٹھتی۔ خواب ہو یا بیداری، ہر وقت میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہتا۔ ایک مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ میری حالت کچھ سنبھلنے لگی، پھر بھی میں کسی سے ملتی تھی نہ کسی سے بات کرتی تھی۔ ہمیشہ اپنے کمرے میں تنہا اور گمسم سی رہتی تھی۔ ماموں، مومانی اور یوسف میرے اس رویے پر بہت پریشان سے تھے۔ پہلے میں نہ سمجھ سکی کہ ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، پھر رفتہ رفتہ مجھے معلوم ہوا کہ پچھلے دنوں بخار کی حالت میں شوکت کا نام لے کر بڑبڑاتی رہی ہوں اور چیخ چیخ کر یہ کہتی رہی ہوں کہ مومانی نے دودھ میں زہر ملایا تھا اور وہ دودھ میں نے شوکت کو پلایا تھا۔ میری اس جنونی بکواس کو کوئی سن لیتا تو اب تک سب کے سب جیل کی چار دیواری میں پہنچ چکے ہوتے، لیکن مومانی اور یوسف حتی الامکان یہ کوشش کرتے رہے تھے کہ میری آواز کمرے کی چار دیواری سے باہر نہ جانے پائے۔ پھر میں رفتہ رفتہ صحتیاب ہونے لگی تو وہ میری مسلسل خاموشی سے گھبرا گئے اور مجھ پر کڑی نگرانی رکھنے لگے کہ کہیں میں چپ چاپ وہاں سے نکل کر باہر نہ چلی جاؤں اور کسی کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف نہ کر لوں۔ مومانی نے اپنا رویہ بدل دیا تھا۔ وہ مجھ سے محبت سے پیش آنے لگی تھیں اور ہمیشہ مجھے یہ سمجھایا کرتی تھیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ۔ ان کے کہنے سے تو میں بھول نہ سکی، البتہ وقت بہت بڑا ناصح ہے، پھر سے زندہ رہنے کی نصیحت کرتا ہے۔ مومانی اور ماموں مجھے سیر و تفریح کے لیے لے جانے لگے، کبھی سینما، کبھی تھیٹر، کبھی کسی نمائش میں اور کبھی میلے میں۔ مجھے اس قدر مصروف رکھنے اور بہلانے لگے
کہ آہستہ آہستہ میری سوچ بدلنے لگی۔ میں شوکت کو بھلا تو نہ سکی، ہاں اس بات کا ضرور یقین کر لیا کہ میں مجرمہ نہیں ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا میری نادانستگی میں ہوا۔ قدرت کو یہی منظور تھا کہ شوکت ہوا کے ایک جھونکے کی طرح میری زندگی میں آئے اور گزر جائے۔ مجھے شوکت کی شرافت اور عظمت کا اعتراف آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں نے اس کے غم کو اپنی ذات کے اندر محدود کر لیا اور اوپر سے دنیا والوں کے لیے مسکرانے لگی۔ مجھے مسکراتے دیکھ کر مومانی نے یوسف کو بھی اپنے تفریحی پروگراموں میں شامل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے پہل میں نے اعتراض نہیں کیا، وہ ماموں کا دوست تھا، میرا اعتراض مناسب بھی نہ ہوتا۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ جب ہم سڑکوں پر چلتے تو وہ میرے شانہ بشانہ ہو جاتا، ٹیکسی یا سینما ہال وغیرہ میں میرے برابر بیٹھنے کی کوشش کرتا اور اپنی باتوں سے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے قریب آنے کی خاموش تمنا کرتا۔ میں بھی خاموشی سے کترانے لگی۔ میرا خیال تھا کہ وہ سمجھدار ہوگا تو میرے روکھے پن سے سب کچھ سمجھ لے گا۔ ماموں، مومانی اور یوسف سبھی سمجھ گئے کہ میں سیدھی طرح ان کے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ انہوں نے ظاہر کچھ بھی نہیں کیا، مگر اندر ہی اندر مجھے اپنے دام میں لانے کے لیے منصوبے بنانے لگے۔ ایک رات یوسف اپنے کسی دوست کی کار لے کر آیا اور ہمیں سیر کرانے کے لیے لے گیا۔ کار کی اگلی سیٹ پر یوسف اور ماموں بیٹھے ہوئے تھے اور میں پچھلی سیٹ پر مومانی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسلام آباد سے واپسی پر وہ پشاور روڈ کی طرف نکل گیا۔ مومانی نے بتایا کہ یوسف آج اپنے ہوٹل کھانے پر لے جا رہا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اس ویرانے میں رہتا ہے۔ وہ 2 کمروں کے ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے اس نے کار روک دی۔ میرے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہو رہا تھا، لیکن میں زبان سے کچھ نہ کہہ سکی۔ مکان کے اندر ہماری میزبانی کے لیے کوئی نہ تھا۔ کھانے پینے کا سامان، شراب کی بوتلیں اور تاش کی گٹیاں سبھی کچھ موجود تھیں۔ یوسف پہلے ہی تمام چیزوں کا انتظام کر کے یہاں سے گیا تھا اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ پھر کھانے کے دوران باتیں ہونے لگیں۔ ماموں نے باتوں کا آغاز کرتے ہوئے مجھ سے کہا، حامی، جب تک ہم تمہاری پرورش کر سکتے تھے کرتے رہے، لیکن اب تمہارا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا میں نے اور تمہاری مومانی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے تم یوسف کے پاس رہو گی۔ میرے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ میں حیرت سے ماموں کو دیکھنے لگی۔ مومانی نے کہا، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں۔ یوسف ایک اچھا لڑکا ہے، تم اس کے ساتھ ہمیشہ عیش و آرام سے رہو گی۔ مجھے نہیں چاہیے ایسا عیش و آرام، میں نے بگڑ کر کہا۔ کیا میں بکاؤ مال ہوں؟ کیا آپ لوگ اس طرح مجھے یہاں چھوڑ جانا چاہتے ہیں؟ یوسف نے مسکرا کر کہا، ہاں یہی سمجھ لو، تمہارا سودا ہو چکا ہے۔ 10,000 میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ میرا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مومانی نے یوسف سے کہا، یہ نہ کہو یوسف کہ سودا ہو چکا ہے، کہنے سے پہلے تمہیں رقم ادا کرنی چاہیے۔ ہاں بھائی، ماموں نے کہا، پہلے رقم گنوا دو۔ یوسف نے ہاتھ اٹھا کر کہا، صبر کیجئے انکل، پہلے لڑکی تو راضی ہو جائے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں نے چیخ کر کہا، تم لوگ مجھے جان سے مار سکتے ہو مگر اس سودے پر راضی نہیں کر سکتے۔ راضی تو تمہیں ہونا پڑے گا۔ یوسف نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر کہا، اس کاغذ کو تم اچھی طرح پہچانتی ہو، اس پر تم نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کہ شوکت کو تم نے زہر ملا دودھ پلایا ہے۔ یہ تحریر تمہیں پھانسی کے تختے تک لے جائے گی۔ میں گھبرا کر اس کاغذ کو دیکھنے لگی۔ اس وقت ایک حقیقت میری سمجھ میں آئی کہ کوئی کسی کو مجبور نہیں کرتا، کوئی کسی کو تباہ نہیں کرتا۔ انسان اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنی ہی نادانی سے خود کو مجبور بناتا ہے اور اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے۔ یہ میری نادانی تھی کہ شوکت میرے ہاتھوں سے زہر کا جام پی گیا۔ یہ میری حماقت تھی کہ میں نے خود تباہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کی تحریر اپنے ہی دشمنوں کو دیتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اپنی شرافت اور معصومیت سے تباہ ہو رہی تھی، لیکن اس دور میں معصومیت کو حماقت سمجھا جاتا ہے۔ میں اس تحریر کو دیکھتی رہ گئی۔ میرے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا اور میں کہتی بھی کیا؟ 2 ہی باتیں تھیں، یا تو میں اس سودے کو منظور کر لیتی
یا پھر انکار کی صورت میں پھانسی کے تختے تک پہنچ جاتی۔ دونوں ہی باتیں میرے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ پھر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ فی الحال مجھے خاموش رہنا چاہیے، اور جب تک کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہیں آتا مجھے خاموشی سے اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچنی چاہیے۔ میری خاموشی کو انہوں نے نیم رضامندی سمجھ لیا۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے، اس کاغذ کو دیکھ کر تمہیں راضی ہونا ہی پڑے گا۔ اس نے کاغذ کو ایک گلاس کے نیچے دبا دیا اور جیب سے 100 روپے کی گٹی نکال کر ماموں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ 5,000 روپے ہیں۔ 5,000؟ ممانی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم نے تو آج 10,000 دینے کی بات کی تھی، ماموں نے کہا۔ میں اپنی بات کا پکا ہوں، یوسف نے کہا۔ میں آج پوری رقم دے دیتا مگر انتظام نہ ہو سکا۔ میرا وعدہ ہے کہ 1 ماہ کے اندر آپ کو باقی روپے بھی دے دوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ممانی نے کہا۔ پوری رقم ملے گی تبھی لڑکی ملے گی، ماموں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ دیکھو یوسف، وعدہ خلافی نہ کرو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس طرح ہیرا پھیری سے روپے رکھتے ہو۔ تمہاری مستقل آمدنی کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ 1 ماہ کے اندر مجھے باقی رقم مل جائے گی؟ یوسف نے جواب دیا، آپ بھول رہے ہیں انکل، ایک بار میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے والد ایک بہت بڑی میل میں جنرل مینیجر ہیں اور 2,000 روپے مافات تنخواہ پاتے ہیں۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، جب چاہوں ان سے 5,000 روپے لا سکتا ہوں۔ تو پھر لے آؤ نا، بے اعتمادی پیدا کرنے سے کیا فائدہ؟ ماموں نے کہا۔ لے آؤں گا مگر اس کے لیے مجھے ان کے پاس جانا پڑے گا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میرے دل میں ایک نامعلوم سا حوصلہ پیدا ہو رہا تھا۔ اس بحث و تکرار سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید ان کے درمیان سودا نہ ہو سکے، شاید میں تباہ ہونے سے بچ جاؤں۔ میں سوچ رہی تھی، کبھی ماموں اور ممانی کو دیکھ رہی تھی اور کبھی یوسف کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ممانی بھی ایسی ہی ٹٹولتی ہوئی نظروں سے نوجوانوں کو دیکھتی ہیں، انہیں پرکھتی ہیں اور انہیں اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد بے وقوف بناتی ہیں۔ میں ممانی کے زیر سایہ رہ کر ان کی عادتوں کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ یہ دوسری بات تھی کہ میں ان کے نقش قدم پر نہیں چلتی تھی، لیکن اس وقت میرے سوچنے کا انداز ایک دم بدل گیا۔ میں نے سوچا کہ میں یوسف کو بے وقوف بنا سکتی ہوں، بس ذرا حوصلے کی ضرورت ہے۔ سوچتے سوچتے یک با یک میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ٹھہریے۔ وہ تینوں بڑے جوش و خروش سے بحث کر رہے تھے۔ میری آواز سن کر وہ یکلخت خاموش ہو گئے اور مجھے تکنے لگے۔ میں نے کہا، ماموں جان، شوکت نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ نے اس سے میرا نکاح نہیں کیا تھا، وہ سب ایک دھوکہ تھا۔ آج یوسف صاحب سے سودا کر کے آپ نے مجھے یقین دلا دیا کہ آپ محض ایک بیوپاری ہیں، میرے ماموں نہیں ہیں۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اور یوسف صاحب کے درمیان بات بڑھ جائے، سودا ٹوٹ جائے اور آپ مجھے یہاں سے لے جائیں، لیکن میرا بھی فیصلہ سن لیجیے کہ میں یوسف صاحب کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ وہ تینوں مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بات سن کر یوسف کا چہرہ مسرت سے کھل گیا ہے۔ ممانی نے چیخ کر کہا، کیا بکتی ہے لڑکی، تو بیچ میں نہ بول۔ ضرور بولوں گی، اگر آپ مجھے یہاں سے لے گئیں تو کسی دوسرے سے سودا کر لیں گی، پھر یوسف صاحب میرے لیے کیا برے ہیں؟ کہیں نہ کہیں تو مجھے بکنا ہی ہے، پھر میں اس کے ہاتھ کیوں نہ بکوں جس کے ہاتھ میں میری تحریر پہنچ گئی ہے۔ ماموں نے چونک کر اس ادھ کھلے کاغذ کو دیکھا جو گلاس کے نیچے دبا ہوا تھا۔ انہیں خطرے کا احساس ہو گیا کہ اگر میں نے یوسف کی حمایت کی تو وہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس وقت ماموں کے لیے مجھ سے زیادہ تحریر اہم تھی۔ اس تحریر کے ذریعے ہی وہ مجھے اپنے قابو میں رکھ سکتے تھے۔ میں نے یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یوسف صاحب، میں آپ کے ساتھ ہوں، جب تک آپ نہیں کہیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ آپ میری صرف ایک بات مان لیں۔ اس نے خوش ہو کر کہا، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میں اتنی سی التجا کرتی ہوں کہ آپ مجھے گناہ پر مجبور نہ کریں۔ کسی وقت بھی 4 آدمی بلوا کر نکاح پڑھوا لیں، میں بیوی بن کر زندگی بھر آپ کی خدمت کروں گی۔
میرے یہ الفاظ ماموں اور مومانی کے لیے دھماکہ ثابت ہوئے۔ اچانک ماموں جان نے گلاس پر ایک ہاتھ مارا اور کاغذ کی طرف جھپٹ پڑے۔ یوسف بھی غافل نہیں تھا۔ آدھے کھلے ہوئے کاغذ پر دونوں کے ہاتھ ایک ساتھ آئے۔ ایک ساتھ دونوں نے کاغذ کو اپنی طرف کھینچا اور کاغذ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہوا دونوں کے ہاتھوں میں آدھا آدھا رہ گیا۔ اسی وقت مومانی نے اٹھ کر یوسف کے ہاتھ پر جھپٹا مارا۔ دونوں میں چھینا جھپٹی ہونے لگی۔ ماموں نے پیچھے سے آ کر یوسف کو پکڑ لیا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی انہیں کتوں کی طرح لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آخر بڑی جد و جہد کے بعد مومانی کے ہاتھ کاغذ کی ایک دھجی آئی، مگر اسی وقت یوسف نے ان کے بالوں کو مٹھی میں لے کر اتنی زور سے کھینچا کہ ان کی چیخ نکل گئی اور وہ کاغذ کی دھجی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر کھانے کی میز پر آ گری۔ ماموں نے ہانپتے ہوئے کہا، یوسف، تم ایک لڑکی کی باتوں میں آ کر ہماری پرانی دوستی کو ختم کر رہے ہو۔ دوستی میں نے ختم نہیں کی، پہل آپ کی طرف سے ہوئی ہے۔ آپ نے مجھ سے کاغذ چھیننے کی کوشش کی ہے، تو پھر اب صلح کر لو۔ کاغذ ٹکڑے ہو چکا ہے مگر تحریر پھر بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یوسف نے کہا، مجھے منظور ہے۔ ماموں نے پیچھے سے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ مومانی بھی دور ہٹ گئی۔ ماموں نے کہا، آدھا کاغذ تمہارے پاس ہے اور آدھا میرے پاس۔ یہ دونوں ٹکڑے بہت اہم ہیں۔ اب ہماری دوستی اسی طرح قائم رہ سکتی ہے کہ یہ آدھا ٹکڑا میرے پاس رہے اور آدھا ٹکڑا تمہارے پاس رہے۔ اگر ہم ہی نے ہمارے سودے سے انکار کیا تو ہم اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ان دونوں ٹکڑوں کو ملا لیا کریں گے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ماموں جان، مجھے اس سودے سے کوئی انکار نہیں ہے۔ میں پہلے یوسف صاحب سے کہہ چکی ہوں کہ میں ان کی بیوی بن کر رہوں گی اور اب بھی یہی کہتی ہوں، حالانکہ وہ دونوں کاغذ کے ٹکڑے اب لوگوں کے لیے بیکار ہو چکے ہیں۔ یوسف اور ماموں جان نے میری طرف چونک کر دیکھا، پھر اپنے اپنے ہاتھ کے مڑے تلے کاغذ کو کھول کر پڑھنے لگے۔ یوسف نے کہا، میرے پاس تحریر کا آخری حصہ ہے اور اس میں حامی کے انگوٹھے کا نشان موجود ہے۔ ماموں نے کہا، میرے پاس تحریر کا پہلا حصہ ہے، لاؤ تمہارا کاغذ دکھاؤ، میں انہیں ملا کر پڑھتا ہوں۔ نہیں، یوسف نے کہا، اتنا احمق نہیں ہوں میں کہ اپنا کاغذ آپ کو دے دوں۔ آپ کے پاس جہاں تک تحریر ہے آپ اسے پڑھیں، اس کے بعد میں پڑھتا ہوں۔ ماموں نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر پڑھنے لگے، میں راکم الحروف آنسہ حمیدہ بیگم ولد ملک دین محمد مرحوم اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہوں کہ آج مورخہ 15 اگست 1973 کی رات کو میں اپنے کمرے میں۔ پہلی تحریر ختم ہو گئی۔ یوسف نے اس کے بعد پڑھا، کا یہ احساس ہمیشہ ستاتا رہے گا۔ میں اس وقت پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ میں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے یہ اعتراف نامہ لکھا ہے، راکم الحروف حمیدہ بیگم۔ یوسف اور ماموں دونوں کو فوراً احساس ہو گیا کہ تحریر ادھوری ہے، یعنی بیچ کا وہ حصہ غائب ہے جس میں شوکت کے نام کے ساتھ زہریلا دودھ پلانے کا ذکر تھا۔ اس کا درمیانی حصہ نہیں ہے۔ ماموں نے غرا کر مجھے دیکھا۔ میں نے جواب دیا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب میری تحریر آپ لوگوں کے کام نہیں آئے گی۔ بیچ کا حصہ میں سالن کے ساتھ چبا کر نگل چکی ہوں۔ حرام زادی، کمینی! مومانی جان غصے میں مجھے دونوں ہاتھوں سے مارنے لگی۔ تو ہم سے زیادہ چالاک بننا چاہتی ہے؟ میں انہیں دھکا دے کر یوسف کے قریب چلی گئی اور ماموں سے بولی، میں نے آپ لوگوں سے چالاکی کی ہے، یوسف صاحب سے نہیں۔ میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ مجھے حیرت اور مسرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے یوسف سے پوچھا، اب آپ بتائیے کہ آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں دل و جان سے تم پر اعتماد کرتا ہوں۔ ماموں جان مجھے گالیاں دینے لگے۔ مومانی ہاتھ اٹھا اٹھا کر کوسنے لگی۔ میں نے کہا، خواہ گالیاں دینے اور کوسنے سے کچھ نہ ہوگا۔ میں بالغ ہوں اور قانونی طور سے مجھے اس بات کا حق حاصل ہے کہ میں یوسف صاحب کو اپنا شریک حیات بنا سکوں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم خاموشی اور اطمینان سے بیٹھ کر صلح پسندی سے کام لیں اور آپس کے جھگڑوں کو ختم کر دیں۔ صلح پسندی کی بات سن کر وہ نرم پڑ گئے۔ میں واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی اور وہ بھی بیٹھ گئے۔ یوسف صاحب، ماموں جان اور مومانی جان نے بہت عرصے تک میری پرورش کی ہے۔
اس لیے میں ان کا حق ماننا نہیں چاہتی۔ اگر 10,000 کی بات طے ہو چکی ہے تو آپ انہیں 10,000 ہی دیں اور ایک شریف آدمی کی طرح مجھے دلہن بنا کر لے آئیں۔ ماموں اور مومانی کے چہرے سے اطمینان چھلکنے لگا۔ پھر مومانی یک بیک آگے بڑھ کر میری بلائیں لینے لگیں۔ اے بیٹی، میں بڑھاپے میں سٹیا گئی ہوں، خواہ تجھ پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ اے بیٹی، برا نہ ماننا۔ کوئی بات نہیں مومانی جان، آپ کی بیٹی ہوں، آپ 1000 بار مجھے مار سکتی ہیں۔ شاباش بیٹا، ماموں نے خوش ہو کر کہا، آج تم نے ہمارے نمک کا حق ادا کر دیا۔ تم نے یوسف کو پسند کیا ہے تو اب میں واقعی تمہیں دلہن بنا کر اپنے گھر سے رخصت کروں گا۔ یوسف بھی خوش ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ پھر وہ تینوں آپس میں لین دین کی باتیں کرنے لگے۔ اب مجھے یہ اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ وہ تینوں مطلب پرست ہیں، پل بھر میں مجھے گالیاں بھی دے سکتے ہیں اور پل بھر میں میرے آگے جھک بھی سکتے ہیں اگر ماموں اور مومانی دیانتدار ہوتے تو اس یوسف سے 10,000 کا مطالبہ نہ کرتے، بلکہ اس رقم کو مہر کے طور پر لکھوا لیتے۔ اس سے میری ازدواجی زندگی کی ضمانت حاصل کرتے۔ مگر وہ 10,000 کی رقم ہتھیانے پر تلے ہوئے تھے۔ اور یوسف کہاں تک دیانتدار تھا، اس کے متعلق میں کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ شرابی اور جواری مرد کو کوئی بھی لڑکی پسند نہیں کرتی۔ میں بھی کبھی اسے دل سے پسند نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت میں جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ اس ویرانے سے کسی طرح نکل جانے کی تدبیر تھی۔ میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد کسی نہ کسی طرح ماموں اور مومانی کو بھی دھوکہ دے کر کہیں بھاگ جاؤں گی۔ وہ تینوں بڑی دیر تک 10,000 کے مسئلے پر الجھتے رہے۔ یوسف انہیں یقین دلا رہا تھا کہ اگر کل تک مجھ سے نکاح پڑھا دیا گیا تو وہ پرسوں گھر جا کر اپنے باپ سے 5,000 کی رقم لے آئے گا۔ آخر مومانی نے یوسف سے کہا، نہ تم ہم پر بھروسہ کرو اور نہ ہم تم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ وہاں میری ایک بیوہ بہن رہتی ہے، ہم وہاں رہیں گے۔ تم پوری رقم لے کر آنا اور وہیں سے حامی کو دلہن بنا کر لے جانا۔ چلو یہی صحیح۔ یوسف راضی ہو گیا۔ نکاح کے بعد میں حامی کو پھر یہیں لے آؤں گا۔ میرے والد ذرا دوسری ٹائپ کے آدمی ہیں، وہ اس شادی کو پسند نہیں کریں گے۔ یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، مومانی نے کہا۔ پوری رقم گنوا دو اور لڑکی لے جاؤ۔ بات طے ہو گئی۔ ہم وہاں سے ہنسی خوشی رخصت ہو گئے اور آج ہم اسی پروگرام کے تحت سفر کر رہے ہیں۔ لاری اڈے کی طرف آتے ہی میں نے اپنا رویہ بدل دیا۔ اب مجھے ان کا ڈر نہیں رہا تھا۔ میں دن کے اجالے میں لوگوں کے درمیان آ گئی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ موقع پاتے ہی کسی شریف انسان کا سہارا لوں گی اور ان کے چنگل سے آزاد ہو جاؤں گی۔ سہارا کسی کا بھی لیا جا سکتا ہے، مدد کسی سے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو دیکھ کر میں نے یہ نہیں سوچا کہ آپ ایک معمولی مزدور ہیں، ایک کلی ہیں۔ میرے دل نے حوصلہ دیا کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں اور آپ واقعی میری مدد کر بھی رہے ہیں۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ میرے جسم کا رواں رواں تک آپ کا احسان مند ہے۔ حامی اپنی رودا سنا کر خاموش ہو گئی۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے اور سر جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے سیلابی لہریں بے ہنگم آواز کے ساتھ بہتی ہوئی سڑک کے کنارے ٹکرا رہی تھیں۔ دور آسمان کی سیاہ بتلیوں سے کبھی کبھی بجلی چمکتی تھی تو اس کے سامنے صفدر کا چہرہ روشن ہو جاتا تھا۔ وہ درخت پر ہاتھ ٹیکے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حامی کے خاموش ہوتے ہی اس نے کہا، تمہاری داستان ہمارے ملک کی ان ہزاروں لاکھوں یتیم لڑکیوں کی داستان ہے جو والدین کی موت کے بعد اپنے نالائق اور مفاد پرست رشتہ داروں کے ہاں پرورش پانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ تم جس انجام کی طرف جا رہی ہو، اس انجام تک بہت سی مظلوم لڑکیاں پہنچ چکی ہیں، لیکن میں تمہیں اس بربادی کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور حامی کے چہرے کو مسرت سے چھوتا ہوا گزر گیا۔ خدا کس قدر مہربان ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ جو لڑکیاں اپنی عزت کی حفاظت آپ کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں اور ہمیشہ اپنی مشکلات سے لڑتی رہتی ہیں، خدا ان پر ضرور مہربان ہوتا ہے۔ ان کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ایسا بنا دیتا ہے جس کی توقع وہ نہیں کر سکتی۔ حامی نے تو یہی سوچا تھا کہ راہ چلتے کوئی بھی مل جائے وہ انسانیت کا واسطہ دے کر ضرور مدد طلب کرے گی۔ مدد کرنے والا مکار
اور خود غرض بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس صفدر میں اب تک ایسا کوئی عیب نظر نہیں آیا تھا۔ صفدر اس کے قریب درخت سے پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا، پھر دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر بولا، جیسا کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ تمہیں اس وقت میرے سہارے کی سخت ضرورت ہے، اور جیسا کہ تم اب تک حالات سے سمجھ چکی ہو، میں بھی ہر قدم پر تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے اس سہارے کی نوعیت بتا دو کہ تم حامی سہارا چاہتی ہو یا دائمی؟ بتاؤ مجھے، عارضی چاہتی ہو یا دائمی چاہتی ہو؟ عارضی سے میری مراد ہے کہ اس سفر میں تمہارا ساتھ دوں اور تمہیں ان رشتہ داروں کے پاس پہنچا دوں جنہوں نے تمہارے والد کے انتقال کے بعد تمہیں پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تم کہو گی تو میں انہیں جا کر سمجھاؤں گا اور انہیں مجبور کروں گا کہ وہ تمہاری مظلومیت کا احساس کریں اور تمہیں اپنے ہاں پناہ دیں۔ نہیں، وہ ہولے سے بولی، میں ان کے ہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ جانتے ہیں کہ مومانی کا کردار کتنا گھناؤنا ہے۔ وہ یقین سے کہتے ہیں کہ میں بھی مومانی کی طرح بازاری لڑکی بن چکی ہوں۔ آپ انہیں ہزار یقین دلائیں، پھر بھی وہ مجھے پاک باز لڑکی نہیں سمجھیں گے اور اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں جان بوجھ کر ایسے ماحول میں نہیں جانا چاہتی جہاں مجھے صرف نفرت ہی نفرت ملے۔ اچھی بات ہے، صفدر نے کہا، اگر تم نے وہاں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ مجبور اس لیے بھی نہیں کروں گا کہ تمہیں سہارا دینے کے لیے خود میرا دل مجھے مجبور کر رہا ہے۔ جب سے تم نے ایک چھوٹا سا پرزہ لکھ کر مجھ سے مدد طلب کی ہے، اسی وقت سے میرا دل تمہاری طرف کھنچا جا رہا ہے۔ اس خیال سے کتنی مسرت ہوتی ہے کہ کوئی لڑکی اپنا سمجھ کر سہارا مانگ رہی ہے، حالانکہ تمہیں سہارا دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میری جیب میں صرف ایک چونی تھی، وہ بھی حجام نے داڑھی بنا کر لے لی۔ میں کتنے حوصلے اور ذہانت سے تمہارے ساتھ یہ سفر کر رہا ہوں، اسے میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے۔ حامی نے دلی دل میں کہا، میں جانتی ہوں، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ میری خاطر اپنی ساری زندگی کی محنت کو صرف 7 روپے میں نیلام کر رہے تھے تاکہ میرے ساتھ سفر کر سکیں اور میری مدد کر سکیں۔ اللہ، میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ ہر بد نصیبی کے بعد پہلے سے بھی زیادہ مضبوط سہارا مل جاتا ہے، صفدر کہہ رہا تھا۔ بہرحال اس وقت میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم جہاں جانا چاہو گی، میں زندگی کی آخری سانس تک تمہارے ساتھ چلتا رہوں گا، مگر اس دائمی سمجھوتے سے پہلے تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے اچھی طرح سمجھ لو۔ ایسا نہ ہو کہ موجودہ حالات سے مجبور ہو کر تم مجھے اپنا لو اور بعد میں تمہیں یہ احساس ہو کہ تم نے غلطی کی ہے۔ غلطی؟ کیسی غلطی؟ وہ سوچنے لگی۔ میرے ہمسفر، اب تک میں نے تمہاری ذات میں خوبیاں ہی خوبیاں دیکھی ہیں، پھر میں تمہارے کسی عیب کے متعلق کیسے سوچوں؟ اپنے فیصلے میں کسی غلطی کا خوف کیسے محسوس کروں؟ وہ خاموشی سے سر جھکائے سوچتی رہی۔ صفدر اپنا رخ بدل کر اسے دیکھنے لگا۔ رات کی تاریکی میں اس کے حسن کی چاندنی دھیمی دھیمی سلگ رہی تھی۔ وہ اس جلوے کی فریب کاری کو تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا اور پھر اس نے پوچھا، تم خاموش کیوں ہو گئی؟ کیا میری بات کا جواب نہیں دو گی؟ وہ ذرا ہچکچائی اور بے ہمت کر کے بولی، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح دوسروں نے دھوکہ دیا ہے آپ نہیں دیں گے۔ تمہیں مجھ پر اتنا اعتماد ہے؟ ہاں، انسان اپنی گفتگو سے اور اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ میں عثمان کنڈکٹر کی باتوں سے سمجھ گئی ہوں کہ آپ کتنے عظیم ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنی ساری زندگی کی محنت کو صرف 7 روپے میں نیلام کر رہے تھے۔ میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ آپ یہ سب کچھ میرے لیے کر رہے تھے۔ کیا اس کے بعد بھی میں آپ پر اعتماد نہ کروں؟ صفدر مسکرانے لگا۔ اس نے تاریکی میں ڈوبتی اور ابھرتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر کہا، گھبراؤ نہیں، میں مجرمانہ ذہنیت نہیں رکھتا، حالانکہ میں مجرم نہیں ہوں اور مجرم وہ ہیں، انہوں نے شوکت کو قتل کیا ہے، اس کی سزا انہیں ملنی چاہیے، لیکن ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے برعکس
انہوں نے تمہارے خلاف تحریری ثبوت لکھ رکھا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ بھی ضائع ہو گیا۔ وہ بظاہر قانون کی زد میں آنے سے بچ گئے ہیں، لیکن قدرت کا قانون ایک دن انہیں ضرور سزا دے گا۔ فی الحال ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ تم کس طرح ان کے شکنجے سے نکل سکتی ہو۔ حامی نے جواب دیا، میں ان سے صاف کہہ دوں گی کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ نہیں، ایسا کہنے سے تمہاری قانونی حیثیت مضبوط نہیں ہوگی۔ اگر تم نے ان لوگوں کے سامنے ان کے ناپاک ارادوں کو ظاہر کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ تمہیں 10,000 میں بیچنا چاہتے ہیں، تو پھر تم سب کو کسی تھانے میں روک لیا جائے گا اور فیصلہ ہونے تک تمہیں کسی فلاحی ادارے میں بھیج دیا جائے گا۔ ایسے مقدمات کے فیصلے جلد نہیں ہوتے۔ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں تحقیقات کے دوران شوکت کا قتل بھی سامنے آ جائے۔ یہ سچ ہے کہ تم مجرمہ نہیں ہو، لیکن مجرموں کی اعلی کار کہلاؤ گی۔ کوئی تمہاری معصومیت پر یقین نہیں کرے گا۔ پھر یہ کہ فیصلہ ہونے تک ہم ایک نامعلوم مدت تک ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے۔ نہیں، میرا مشورہ ہے کہ تم ابھی ماموں سے علیحدگی اختیار نہ کرو۔ حامی کچھ مرجھا سی گئی۔ وہ ان لوگوں سے فرار حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن صفدر اسے انہی کے درمیان رکھنا چاہتا تھا۔ حامی، اس نے کہا، ان کے ساتھ رہنے میں تمہیں فی الحال اس بات کا ڈر ہے کہ تمہاری عزت خطرے میں پڑ جائے گی، مگر تم اس کی فکر نہ کرو۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ شہر پہنچنے سے پہلے ہی میں یوسف کو تم لوگوں سے دور کر دوں گا۔ وہ کیسے؟ وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ صفدر نے بڑے ہی اعتماد سے کہا، عثمان اسے شراب نوشی کے الزام میں پکڑوا دے گا۔ ثبوت کے طور پر اس کے سامان میں شراب کی بوتل بھی موجود ہے۔ یہاں وہ رشوت دے کر رہائی حاصل نہیں کر سکے گا۔ وہ صرف ضمانت پر چھوٹ سکتا ہے، مگر جب تک شہر سے کوئی دوست یا عزیز آ کر ضمانت بھی دے تو اس کے لیے 2-3 دن تو ضائع ہو ہی جائیں گے۔ اس وقت میں تمہارے ماموں اور ممانی کو 15,000 کا لالچ دے کر انہیں یوسف سے بدظن کر دوں گا۔ وہ تو پہلے ہی یوسف سے جھگڑا کر چکے ہیں، اور پھر سودا کرتے وقت تمہاری پسند کا بھی وہ خیال رکھیں گے تاکہ انہیں منافع حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ صفدر کا مشورہ نہایت ہی مناسب تھا۔ حامی نے قائل ہو کر پوچھا، لیکن آپ 15,000 کہاں سے لائیں گے؟ شہر میں میرا ایک دوست ہے کمال، اس نے جواب دیا۔ وہ ایسا جاننثار دوست ہے کہ میری ایک آواز پر گاؤں تک دوڑا چلا آتا ہے۔ اسے جب میری محبت کا علم ہوگا تو وہ تمہیں اپنی بھابھی بنانے کے لیے اپنی تجوری کا منہ کھول دے گا۔ حامی نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ آپ نے جو تدبیر سوچی ہے اس کی کامیابی کا انحصار آپ کے دوست کی امداد پر ہے۔ صفدر نے مسکرا کر کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میرا دوست میری مدد کرے گا؟ اگر وہ اتنے دولت مند ہیں کہ تجوری کا منہ کھول دیتے ہیں تو میں نے کبھی کسی دولت مند پر بھروسہ نہیں کیا۔ یہ لوگ پہلے احسان کرتے ہیں اور پھر احسان جتا کر ہم سے کوئی ایسی عزیز ترین چیز چھین کر لے جاتے ہیں کہ ہم اف بھی نہیں کر سکتے۔ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تمہارا تجربہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ کمال جیسے دوست دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ تم اطمینان رکھو حامی، میں تمہیں ضرور اپناؤں گا۔ اس وقت تک کوئی ظالم تمہاری عزت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکے گا۔ میں شوکت نہیں ہوں کہ غفلت میں مارا جاؤں۔ حامی اسے محبت اور اعتماد سے دیکھنے لگی۔ تاریکی میں وہ بھی پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا، ذرا ذرا سا جھلک رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، مگر اندھیرے میں یوں لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے کو بہت دور سے دیکھ رہے ہیں۔ صفدر نے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا کر کہا، حامی وقت بہت کم ہے، پھر نہ جانے یہ تنہائی کب نصیب ہو۔ آؤ آج ہم وعدہ کریں کہ آج سے ہم ایک ساتھ جئیں گے اور ایک ساتھ مریں گے۔ وعدہ کرو۔ وعدہ؟ وعدہ؟ حامی کانپ سی گئی۔ اسے اپنا پہلا وعدہ یاد آ گیا۔